اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ حامدا و مصلیا و تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ لوجہ الکریم المحبت الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پنج تن پاک کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ پنج تن پاک کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ چادر تطہیر جب بھی لے کر نکلتی ہے گھر سے باہر بیٹی، چادر تطہیر جب بھی گھر سے لے کر نکلتی ہے باہر بیٹی، جناب سیدہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، نسبت جو مجھے ہے تیرے کوچے کی زمین سے، میں دفن یہی ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے۔ دوستان اکرامی قدر، اس وقت میں اور آپ احباب چودھری لیاقت علی صاحب کی زوجہ، چودھری اکمل شہزاد صاحب، چودھری شہباز لیاقت صاحب کی والدہ ماجدہ اور جناب چودھری رخسار نواب صاحب کی خالہ جان کے اصال ثواب کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر میں مل بیٹھے ہیں۔ اللہ کے حضور ملتجی ہوں، مالک لم یزل ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کی اس پاکیزہ روحانی وجدانی محفل کو مائی صابہ کے درجات کے لیے ذریعہ بنائے اور ان کی کامل بخشش فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران دو الگ الگ مقامات پر میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ دیکھیے عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، ایک جسمانی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، ایک قولی عبادت ہے اور ایک فعلی عبادت ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات
वत्तय्यिबात। आप नमाज में ये अहद करते हैं कि मेरी तमाम कोली फेली इबादतें अल्लाह के लिए। अगर मैं आपकी तवज्जो चाहूं और आप मेरे साथ मिलकर ये कह सकते हैं कि इबादत के लायक कौन है, ऊंची बोलिए जरा, इबादत के लायक कौन है? इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। इबादत की मुख्तलिफ किस्में हैं और इबादत करने वालों की भी किस्में। ये दो जुमले मैं फिर दोहरा रहा हूं, इबादत की भी किस्में हैं, इबादत करने वालों की भी किस्में। जिस्मानी इबादत यह है, आपने रोजा रखा है, जिस्म के साथ मुशक्कत उठा रहे हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने जिस्मानी इबादत की है। आपने अपनी जेब से ज़कात की रकम अदा की, सदका और खैरात निकाला, गुरबा फुकरा पर पैसा खर्च किया, आपने अपनी माली इबादत पेश कर ली। आप अपनी जुबान के साथ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र बुलंद करते हैं, आपने अपनी कोली इबादत कर ली, कौल के साथ, अपनी जुबान के साथ। ये इबादत की किस्में। जो दूसरा मैंने कहा कि इबादत करने वालों की भी किस्में, उसको ज़हन नशीं कर लें। एक इबादत यह है कि बंदा खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए इबादत करे। सर्दी का मौसम है, बिजली ना हो, घर में गैस का और लकड़ियां जलाने का इंतजाम ना हो, सख्त ठठरते हुए मौसम में आपको ठंडा पानी मिले और आप इसके बावजूद नरम गुदास बिस्तर छोड़ करके ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाएं, तो इसका मतलब है आपने शौक से उठ के अल्लाह की इबादत की है। और दूसरी मिसाल, बेटा पास सो रहा है, वालिदा उठी है नमाज के लिए या वालिद साहिब उठे, तो वालिदैन में से किसी एक ने कहा बेटा उठो नमाज पढ़ो, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। माँ बाप ने झिड़का, कुछ बुरा भला कहा, बेटे ने मजबूर होकर बिस्तर छोड़ा। या चार लोग बैठे थे मस्जिद में, अजान हो गई, उनमें से दो नमाजी थे, दो उठ के नमाज के लिए चलने लगे, दूसरे दोनों को भी शर्म आ गई कि अब ये तो जा रहे हैं नमाज के लिए, हम ना गए तो ये क्या सोचेंगे। इसका मतलब है इन्होंने पढ़ी तो है मगर मजबूर होकर पढ़ी, इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ी। जिस तरह इबादत की किस्में हैं, इसी तरह इबादत करने वालों की भी किस्में हैं। कोई इबादत करता है अल्लाह के लिए, कोई इबादत करता है मजबूर होकर, कोई इबादत करता है अपनी गरज के लिए, कोई इबादत करता है अल्लाह से मांगने के लिए, कोई कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है अल्लाह से कुछ लेने के लिए। जब ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम सहाबा इकट्ठे हुए हजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, इबादत तो हम पहले भी करते थे, इबादत तो हम पहले भी करते थे, अब ये जो हुक्म है कि इबादत अल्लाह के लिए है और जिन्नो इसको इबादत के लिए पैदा किया है, इसका मतलब और मफहूम क्या है? अब सुनिए मेरे मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया। हजूर ने फरमाया सुनो, इबादतें सारी अल्लाह के लिए हैं। एक बंदा जब इबादत करता है वो मोमिन है, दूसरा बंदा जब दिखलावे के लिए इबादत करता है वो मुनाफिक है, वो मुनाफिकत के साथ अमल करता है, उसके अमल में रियाकारी है। लेकिन सुनो, यहां जो हुक्म खुदाबंदी है ना कि मैंने जिन्नो इंसको इबादत के लिए पैदा किया है, उसका मतलब ये है कि मुनाफिक कुरान भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, मोमिन भी नमाज पढ़ता है और कुरान भी पढ़ता है, मुनाफिक हज भी करता है, मोमिन भी हज करता है, मुनाफिक भी उम्रा करता है, मोमिन भी उम्रा करता है, मुनाफिक भी ज़कात दे सकता है, मोमिन भी ज़कात दे सकता है। लेकिन सुनो, एक इबादत ऐसी है जो सिर्फ मोमिन करता है, मुनाफिक उसके करीब नहीं आ सकता। पूछा अल्लाह के प्यारे रसूल वो कौन सी इबादत है? अब मेरे मुस्तफा का जुमला हसीन सुनिएगा।
رسالت امام نے ارشاد فرمایا سنو ہر طرح کی عبادت مومن بھی کر سکتا ہے منافق بھی کر سکتا ہے، پر ذکر علی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مومن کرتا ہے، منافق اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ نے میرے مضمون کو سمجھا ہو تو آپ بول سکتے ہیں، آپ پہ پابندی نہیں ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ اگر اب بھی میری بات نہیں سمجھ پائے تو میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، مرد کی آواز کا کوئی پردہ نہیں۔ میری بات کو سمجھیں، عورت کی آواز کا پردہ ہے، مرد کی آواز کا کوئی پردہ نہیں۔ آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ، ابھی بھی آواز کم ہے، ایک دفعہ پھر کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا عبادت دو طرح کی ہے، کرنے والے بھی مختلف قسم کے ہیں، عبادتوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، لیکن ایک ایسا ذکر ہے جو صرف مومن کرتا ہے، منافق اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہوں تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے علی کا دیدار کرنا مولا کی عبادت ہے۔ النظر الہ وجہ علی عبادہ، علی کا دیدار کرنا مولا کی، ٹھنڈے ہی بولے ہو، اولی بولے ہو۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم تو پاس موجود ہیں، صحرا علی کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار علی پاک کا دیدار کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ بعد میں آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھے تو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میری بارگاہ میں کوئی بندہ آئے تو اسے خالی لٹایا نہیں جاتا، میری بارگاہ سے کسی کو محروم پھیرایا نہیں جاتا۔ سنو، اگر علی کا دیدار کرنا اللہ کی عبادت ہے تو الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی مولا کی عبادت ہے۔ اب اگر آپ کی پوری توجہ ہو اور آپ یہ عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر آپ یہ عبادت کرنا چاہتے ہو، سرکار علی پاک کا ذکر کرنا چاہتے ہو، تو میں اس موضوع پہ مزید گفتگو کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو میں کسی اور موضوع کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ میں نے ابھی بیج بویا ہے، صرف بیج بویا، میں نے زمین تیار کی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ ہو میں تو قول رسول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ آتے ہوں گے قصے کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہوں گے، میری ایسی طبیعت نہیں، میرا ایسا مزاج نہیں ہے، میں سرکار کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، حدیث رسول پڑھنے لگا ہوں۔ سنیے میرے نبی نے ارشاد کیا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں علی اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، کل قیامت کے دن میں میرا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی امیر المؤمنین و سید المسلمین، علی مومنین کا امیر ہے اور مسلمانوں کا سردار ہے۔ آپ، میرا کام ہے حدیث پڑھتے جانا، آپ کا کام ہے سبحان اللہ کہتے جانا۔ حدیث نمبر 3 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی امام البررۃ و قاتل الفاجرہ، علی نیکوکاروں کا امام ہے اور فاجروں کا قاتل ہے۔ حدیث نمبر 4 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی رایۃ الہدی و منار الایمان، علی مومنین کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ حدیث نمبر 5 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی طاعتہ طاعتی و معصیتہ معصیتی، علی کی اطاعت کرنا میری اطاعت ہے، علی کی نافرمانی کرنا میری نافرمانی ہے۔ حدیث نمبر 6 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 7 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی مال حق والحق مع علی، فرمایا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 8 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی، فرمایا قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 9 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی منی و انا من علی، علی ہمیشہ مجھ سے ہے اور میں ہمیشہ علی سے ہوں۔ حدیث نمبر 10 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی یعصوب المومنین، علی مومنین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 11، حدیث نمبر بولو، حدیث نمبر 11ویں حدیث تے پہنچے ہوں۔
11ਵੀਂ حدیث انہوں سمجھ آمنی ہے جنہیں غوث پاک دی 11ویں کھا دی تے جنہیں یہ غوث پاک نو نہیں مننے انہیں علی پاک نو کتھوں من لینے کیونکہ غوث پاک دے اپنے پیر دا نام علی ہے. اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے. علی کا ذکر کرتا ہوں منافق کٹ کے گرتا ہے. علی والو بتاؤ میری تلوار کیسی ہے. علی والو بتاؤ میری تلوار کیسی ہے. حدیث نمبر 11 میرے نبی کا فرمان سنیے. حضور نے فرمایا علی وشیعتہ ہم الفائزون. فرمایا علی اور علی کو چاہنے والے ہمیشہ جنت میں جائیں گے. اب تک میں نے آپا احباب کے سامنے 11 احادیث طیبات پڑھی ہیں اور یہ وہ احادیث تھیں جن کے شروع میں اس میں علی تھا. اب میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان احادیث کی طرف چلتے ہیں جن کے آخر میں اس میں علی ہے. اگر آپ کا ذوق اجازت دے آپ سن سکتے ہو, آپ کا کلیجہ برداشت کر سکتا ہو, آپ میں اتنا حوصلہ ہو کہ ذکر علی کو سن سکتے ہو, تو ان حدیث کی طرف چلتے ہیں جن کے آخر میں اس میں علی ہے. سنیے میرے نبی کا ارشاد. حدیث نمبر 1 میرے نبی نے ارشاد فرمایا عالم امتی من بعد علی. لفظ علی آخر میں آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا عالم امتی من بعد علی. فرمایا میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا عالم میرا علی ہے. حدیث نمبر 2 میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول اہل الجنت دخولا الیہا علی. فرمایا بے شک میری امت میں سب سے پہلا جو بندہ جنت میں داخل ہوگا نا اس کا نام علی ہے. حدیث نمبر 3 میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ محمد من صلب علی. فرمایا بے شک ہر بندے کی نسل اس کی اپنی پشت سے چلتی ہے, لیکن اللہ نے مجھ محمد کی نسل علی کی پشت سے جاری فرمائی ہے. حدیث نمبر 4 میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول من صلی معی علی. میرے ساتھ میرے اللہ کی سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میرا علی ہے. حدیث نمبر 5 میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول سلمت فی الاسلام مخالفت علی. فرمایا اسلام کی کشتی میں پہلا سوراخ علی کی مخالفت ہے. حدیث نمبر 6 میرے نبی نے ارشاد فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی. فرمایا تم اپنی محافل کو علی کے ذکر سے روشن اور منور کیا کرو. حدیث نمبر 7 میرے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا من جاء بجواز من علی. فرمایا کل قیامت کے دن علی کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. حدیث نمبر 8 میرے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی. فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آپ کی سبحان اللہ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے. میری گزشتہ کوئی 4-5 دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی, سخت علیل رہا ہوں میں. بخار کی شکایت تھی, نمونیا کی شکایت اور گلا متورم تھا میرا. لیکن رات کو مجھے برادر اکبر چودھری محمد رخسار صاحب نے کال کی تو میں ان کے سامنے انکار نہ کر سکا. میں اپنے وعدہ کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کا بھی امتحان ہے کہ آپ بھی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے. میں تو انشاءاللہ بول رہا ہوں. حدیث نمبر 9 میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی یعصوب الدین. فرمایا علی دین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. حدیث نمبر 10 میرے نبی نے ارشاد فرمایا لکل نبی صاحب سر و صاحب سر علی. فرمایا سنو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رازدار اور محرم ضرور ہوتا ہے, لیکن میرا رازدار اور میرا محرم میرا علی ہے. حدیث نمبر 11 بولے نہیں, حدیث نمبر پوچھی بولیو ذرا. حدیث نمبر میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے.
میں تو اپنے نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ممبر چھوڑ کے رسول کا کھڑا ہو گیا ہوں. میرے نبی کا فرمان سنیے گا, حدیث نمبر 11, وہ حدیث جن کی آخر میں اس میں علی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یفتخر یوم القیامت آدم بابنہ شیثا وافتخر انا بعلی. فرمایا کل قیامت کے دن آدم اپنے بیٹے شیث کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کریں گے. وَأَفْتَخِرُ أَنَا بَعْلِي, فرمایا میں مصطفیٰ اپنے علی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فرمایا وَأَفْتَخِرُ أَنَا بَعْلِي, میں علی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کروں گا. اس کا مطلب ہے جس کے ساتھ رسول کھڑا ہونے پر فخر محسوس کریں وہ کوئی چھوٹی شے نہیں, بولے وہ کوئی چھوٹی ہستی. وہ پائی ہے چند دن ہوئے نے ووٹ ہویا, اے ووٹ گزرے نے نا, چند دن نہیں ہوئے نے. تے تواڈے علاقے چ مدد علی شاہ صاحب, قمر زمان کہرا صاحب اور کئی دوست بھرا آئے ہوندے تے تسی نال کھلو کھلو کے نا فوٹواں بنوائیاں نے. ہر بندے نے اپنی پارٹی دے لیڈر دے نال, اپنی پارٹی تے کینڈیڈیٹ دے نال کھلو کھلو کے نا فوٹواں بنا کے تے اپلوڈ کیتیاں نے سوشل میڈیا تے. وہ سانو بڑا فخر ہے ساڈا شانیاں نال تعلق, سانو بڑا فخر ہے کہ ساڈا کہریاں نال تعلق ہے. اور میں کہا جس کے ساتھ رسول کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرے. آئے ہائے ہائے, اور بھائی جس کے ساتھ رسول کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرے وہ کوئی چھوٹی ہستی ہے. فرمایا وَأَفْتَخِرُ أَنَا بَعْلِي, کل قیامت کے دن بھی میں علی کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کروں. آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں, میرے پاس بقیہ 15 سے 14 منٹ باقی ہیں, میں نے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے. سادات سے محبت کرو. کیا کہا میں نے؟ سادات سے. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود سید زادہ ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں. جہاں جہاں آپ کو سید زادہ نظر آتا ہے, میں ایک مثال دے دوں آسان لفظوں میں. آپ کے سامنے کوئی سید صاحب آ جائیں تو آپ جھک کر کے انہیں سلام پیش کرتے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ شاہ صاحب نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. شاہ صاحب کے پاس قرآن کا علم, حدیث کا علم, عالم ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں, روزہ ہے یا نہیں ہے. آپ جب سلام کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں کہ میرے سامنے جو وجود کھڑا ہے نا اس کی رگوں میں جو خون گردش کر رہا ہے نا وہ اس کا خون نہیں ہے, وہ خون رسول ہے. اور میں اپنے اہل سنت کی کتاب سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑی کتاب ہے سیرت رسول عربی, حالانکہ ہے اردو میں, لیکن میں نے یہ کتاب 2010 میں اس کا مطالعہ کیا تھا. آپ میں سے اگر کوئی درس نظامی کا سٹوڈنٹ بیٹھا ہے, علماء, حفاظ, قراء حضرات تو تشریف فرمائیں, یہ میری بات کو بخوبی جانتے ہیں. درس نظامی کے سلیبس میں تنظیم المدارس کا جو سلیبس ہے جامعہ نظامیہ لاہور کا, یا مفتی منیب الرحمن صاحب کے زیر انتظام جو سلیبس تیار کیا گیا ہے, اس میں دوسرے سال یا تیسرے سال میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے سیرت رسول عربی, اور اس کے مصنف ہے علامہ نور بخش توکلی. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اپنی مارکر کے ساتھ, اس کو میں نے ریز کیا, معلوم ہو سکے کہ فلاں صفحہ پر یہ بات موجود ہے. حضرت علامہ نور بخش توکلی اور دیگر مورخین نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اور سیرت نگاروں نے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے. احد کے مقام پہ اللہ آپ سب کو لے جائے. میں پچھلے سال, آج 24 تاریخ ہے, 24 فروری ہے نا جی, پچھلے سال 24 فروری کو میری واپسی تھی عمرہ شریف سے. ہم نے وہاں سے فلائی کیا جدہ سے اور پاکستان پہنچے آج کے دن. آج مجھے 1 سال ہو گیا ہے حجاز مقدس سے واپس آئے ہوئے. میں نے الحمدللہ زیارت کی ہے احد مقام کی. اللہ آپ کو بھی مدینہ الرسول لے جائے. احد پہاڑ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پہ تیر لگا تھا اور خون مبارک بہا تھا. چند قطرے خون کے نکلے تھے, لیکن خون رسول اتنا مقدس تھا کہ اس خون رسول کو زمین کے اوپر گرنے سے بچانا تھا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا
میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، نبی کی سیرت آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں سید زادہ ہوں، میری ذمہ داری ہے میں قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کروں۔ لچھے والی تقریر کرنا مجھے نہیں آتی، میرا ایسا مزاج نہیں ہے، قصے کہانیاں سنا کے شعر سنا کے چلا جاؤں، میری ایسی تربیت نہیں۔ میرے نبی کے دندان مبارک سے خون نکلتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے قریب ایک مٹی کا پیالہ تھا، حضور نے مٹی کے پیالے کو اپنی تھوڑی مبارک کے نیچے کیا، ریش مبارک کے نیچے، وہ جو چند قطرے خون کے گرے تھے میرے مصطفیٰ نے اس مٹی کے پیالے میں ڈال دیے۔ پاس بیٹھے تھے صحابی رسول حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول اس مرد کلندر کی قبر پر نازل کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ مٹی کا پیالہ لے جاؤ، اسے کسی ایسی جگہ پہ بہا دو جہاں کسی بشر کا قدم نہ آئے، جہاں کسی بشر کا قدم، تھوڑے بولے ہو، جہاں کسی بشر کا قدم۔ اس کا مطلب ہے رسول نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ قرآن کی دونوں آیتیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرمایا میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر چھٹے پارے میں فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین یعنی قرآن آ گیا۔ اب دیکھیے گا نبی کا وجود چونکہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، میں اور آپ صرف بشر ہیں، ہم نور نہیں ہو سکتے۔ اب میرے مصطفیٰ نے وہ خون کے قطرات پیالے میں ڈالے، صحابی رسول کو دیے۔ صحابی اٹھتے ہیں، حضور کی مجلس سے ذرا دور ہوتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، احد پہاڑ کے پچھلی جانب آتے ہیں، پہاڑ کی پچھلی سائیڈ پہ۔ جب خیال کیا کہ پہاڑ کے اوپر جا کے ٹیلے کے اوپر گرا دوں گا، وہاں تو کوئی بندہ نہیں چڑھ پائے گا، اچانک عشق مچلا۔ عشق نے کہا مالک بن سنان یہ موقع بار بار ہاتھ آیا نہیں کرتا، یہ خون رسول ہے، اس کو زمین کے اوپر گرائے گا، پتھر یا پہاڑ کے اوپر گرائے گا، مناسب نہیں۔ اس کو لب لگا، اس کو اپنا ہونٹ لگا اور خون رسول کو پی جا۔ جناب مسئلہ یاد رکھیے گا، عام بندے کا خون پینا حرام ہے، مسئلہ یاد رکھیے گا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مرتے دم تک اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ بندے بشر کا، انسان کا خون کرنا بھی حرام ہے اور انسان کا خون پینا بھی جائز نہیں۔ پوچھ مالک بن سنان سے خون کیوں پیا؟ مالک بن سنان کا یہ فیصلہ ہے کہ صرف بشر ہوتا تو نہ پیتا، یہ تو اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ اب حضرت مالک بن سنان نے پیالہ لبوں کے ساتھ لگایا، خون کو چاٹ کر کے پی لیا۔ 2 یا 3 قطرے تھے، وہ جب خون چاٹ کر کے زبان کے ساتھ انگلی کے ساتھ پی لیا نا، واپس پلٹے ہیں پیالہ صاف کر کے۔ جب حضور کے سامنے آتے ہیں نا تو ان کے آنے تک چند صحابہ حضور کے ارد گرد اپنا جرمٹ بنا کے بیٹھے ہیں۔ سامنے آئے نا مالک بن سنان، میرے مصطفیٰ نے بے ساختگی سے ایک جملہ کہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، تم اپنے درمیان کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو نا تو آنے والے کو دیکھ لو۔ اب وہ جو بیٹھے تھے چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی نظریں بدلی، اپنا چہرہ پھیرا اور دیکھا یہ تو مالک بن سنان ہے۔ اٹھ کے قریب ہوئے، ملے، پوچھا بھائی بتا تو نے کیا عمل کیا ہے؟ بتایا میں نے 2 قطرے یا 3 قطرے خون رسول کے تے پی لیے۔ بت و کالس کے غیور مسلمانوں، گرد و نواح سے جمع ہونے والوں، مجھے اپنے ایمان کے ساتھ جواب دینا، اپنے ضمیر کے ساتھ جواب دینا۔ وہ جو 2 یا 3 قطرے خون رسول کے پی لے وہ تو جنتی ہے، ارے میرے حسین کا کیا مقام ہوگا، ارے میرے علی کا کیا مقام ہوگا، ارے سیدہ کائنات کا کیا مقام ہوگا، جن کا وجود خون رسول سے بنا ہے اور جن کی ذریت محمدی کہلاتی ہے۔ آپ کے سامنے سید صاحب آ جائیں تو آپ جھک کر سلام کرتے ہیں، عمل نہیں دیکھتے، سلام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی رگوں میں جو خون ہے وہ خون رسول ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہے؟ اے جنہ تاریخ پڑھی ہے، اے جنہ ایف اے کی تیائی یا بی اے تک جنہ دی تعلیم ہے۔ میں الحمدللہ گورنمنٹ ڈگری کالج ہے توڑے کولے کوٹلے قاسم اتھے 2 سال لیکچرار رہا، اس تو علاوہ مختلف کالجز دے اندر اور سکولان دے اندر پڑھاندہ رہا۔ چونکہ میں اپنے بچے انہوں پڑھایا بھی اور بارہا مرتبہ میری تعلیم چی بھی گزرے ہیں۔ ہارون الرشید تاریخی ایک نام ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا زمانہ ہے۔ بعض نے خلیفہ ہارون الرشید کا لکھا ہے اور بعض نے مامون الرشید کا لکھا ہے۔
الگ الگ روایات ہیں دو. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ آخری بات ہے جی، میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا. مجھے حکم تھا 11:10 تک. کیوں گھر صاحب یہی ہے نا جی، کیونکہ میں مائک کا بھی بھوکا نہیں، تقریر کا بھی بھوکا نہیں. میری عزت بھی مدینہ الرسول سے آتی ہے، میرا رزق بھی مدینہ الرسول سے آتا ہے الحمدللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب لوگ سامنے آتے ہیں نا، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، بڑے ادب سے جھک کر ملتے ہیں. لیکن جو خلیفہ وقت ہے اس تک یہ بات پہنچتی ہے کہ لوگ کھانا تیرے دربار سے لے کے جاتے ہیں، تنخواہیں تیرے دربار سے جاتی ہیں، فیصلے تیرے دربار سے ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ جا کے امام موسیٰ کاظم کے چومتے ہیں. اب چبن پیدا ہو گئی، تکلیف ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، تنخواہیں میرے دربار سے، کھانا میرے دربار سے، فیصلے میرے دربار سے، سلطنت اور رعایا کا حکمران اور بادشاہ میں ہوں، لیکن لوگ جا کے امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ چومتے ہیں. اس نے اپنے وزیر کے ساتھ، مشیر کے ساتھ مشورہ کیا. اس نے کہا بتا کوئی ایسا طریقہ کہ ہم امام موسیٰ کاظم کو قتل کر دیں لیکن بدنامی بھی نہ ہو، لیکن بدنامی نہ ہو، بغاوت نہ ہو رعایا میں. اس نے کہا یہ تو بڑا سمپل سا حل ہے اس کا. اس نے کہا کیا؟ مشیر نے اس کو مشورہ دیا. اس نے کہا کہ تو ایسے کر، کوئی 5-7 شیر پکڑنا جنگل سے اور شیروں کو لے آ گھر میں، ان کو پنجرے میں بند کر دے اور ان کو کچھ دنوں کے لیے بھوکا پیاسا چھوڑ دے. اور جب کچھ دن گزر جائیں امام موسیٰ کاظم کو دعوت دے کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر دیکھ کے بتائیں کہ ان میں سے نسلی شیر کون سا ہے. اے توجہ کریو میری گل، پنجابی چاہ گیا جے میں تواڈے واسطے تاکہ تانوں جلدی سمجھ آ جائے، وگر تقریر دے وچ پنجابی بولنا میری عادت نہیں، کیونکہ میرا محاورہ کو نہیں پنجابی بولنے دا مائک دے سامنے. انہیں شیر پھڑے تے پنجرے چ بند کر سڑے تے تقریباً 1 مہینہ بھوکے رکھے. کنے جی؟ شیر تے بھوکا ہوندا ہے بھاویں 1 دن دا ہی ہوے، 1 مہینہ بھوکے رکھے. جب 1 ماہ گزر گیا نا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو اس نے بلایا. اس نے کہا جناب یہ چند شیر پکڑے ہیں میں نے، 7 شیر ہیں پنجرے میں بند ہیں. آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ شیر خدا کے بیٹے ہیں. جڑے سمجھے للعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. عربی مقولہ ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. اور یہ کہا جناب شیر خدا دے پترو تے شیراں وچوں ویکھ کے دسو نسلی کیڑا ہے. اب امام موسیٰ کاظم کو تو اس نے نہیں بتایا تھا کہ بھوکے پیاسے ہیں. اس کا خیال یہ تھا کہ میرے امام جب دروازہ کھولیں گے شیر یکبارگی سے حملہ کریں گے، معاملہ تمام ہو جائے گا، ہمارے اوپر حرف بھی نہیں آئے گا. اور جو جیلسی تھی نا، دل میں حسد تھا، حالانکہ حسد کے بارے میں تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے 4 بارے میں، اللہ پاک نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو؟ ما آتاہم اللہ من فضلہ، حالانکہ جو کچھ انہیں ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، من فضلہ، اللہ کے فضل سے ملا ہے. لوگوں سے حسد نہ کرو. امام موسیٰ کاظم کے اس کے خیال میں یہ تھا امام موسیٰ کاظم جب تشریف لے جائیں گے، دروازہ کھولیں گے، شیر حملہ کریں گے اور امام صاحب پہ یکبارگی سے حملہ ہوگا اور امام جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے. اب وہ تو نہیں جانتا تھا کہ واقعی شیر خدا کا بیٹا ہے. جانتا تھا مگر اندر سے مانتا نہیں تھا. میرے امام نے دروازہ کھولا. آخری جملے ہیں توجہ کیجئے گا. جب میرے امام نے دروازہ کھولا، ایک شیر بھی دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا. دم سمجھتے ہیں؟ پوشن. دم ہلاتے ہوئے آگے بڑھا، میرے امام کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے. میرے امام کے قدموں میں بیٹھا. وہ جو 1 مہینہ بھوکے چھوڑے ہوئے تھے نا شیر، ایک شیر بھی آگے بڑھا، امام کے قدموں کو بوسہ دے کے بیٹھتا ہے. دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، 5واں بھی، چھٹا بھی، 7واں بھی. ادھر جو خلیفہ تخت پہ بیٹھا تھا نا، اس نے اپنا رومال آنکھوں کے اوپر ڈالا تھا، کیونکہ منظر دیکھنے نہیں ہونا تھا کہ جب بھوکے شیروں نے امام پہ حملہ کرنا تھا. اس کا خیال یہ تھا کہ شیروں نے امام پہ حملہ کر دیا ہوگا. میرے امام نے چیختے ہوئے آواز دی، آ خلیفہ وقت میری طرف دیکھ. اس کا خیال یہ تھا کہ اب شیر نے حملہ کیا. رک گیا، چند سیکنڈ رکا، رومال آنکھوں کے سامنے سے ہٹایا تو دیکھتا کیا ہے، 7 کے 7 شیر میرے امام کے قدموں میں بیٹھے.
آپ نے وہاں کھڑے کھڑے آواز دی، آپ نے فرمایا لے جا ساتوں کے ساتوں نسلی ہیں۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، اللہ کی نو تکفی الاشارہ نہیں سمجھے، آپ نے فرمایا لے جا ساتوں کے ساتوں نسلی ہیں۔ اس نے کہا سمجھا نہیں کیسے، آپ نے فرمایا جڑا علی دے پترہ دے قدمہ ہی چاہجے اور نسلی ہوندہ ہے۔ جو سادات سے محبت کرے وہی تو اصلی ہوتا ہے، وہی تو نسلی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ مجلس چونکہ ایک والدہ کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے، میں دعا کرتا ہوں خالق لم یزل چودھری محمد رخسار صاحب کی خالہ جان ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کی اخروی منازل میں آسانیاں فرمائے۔ ماں اور باپ یہ قیمتی ہیرے ہیں، انمول ہیرے ہیں، اور میں اگر کہوں تو میرا یہ جملہ رائے گاہ نہیں جائے گا کہ یہ دو نایاب ہیرے ہیں، جب بچھڑ جاتے ہیں تو دوبارہ ملتے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ، جس نے ماں اور باپ دونوں کو راضی کیا اس نے میرے خالق کو راضی کر لیا۔ دوسرا رخ میرے مصطفیٰ کا سنیے گا، حدیث پاک میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ خَالِقَهُ، جس نے ماں اور باپ دونوں کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ماں کا بڑا شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، تمہاری جنت اللہ نے تمہارے ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ اور باپ کے بارے میں یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر آپ ساری زندگی ماں کی اطاعت کرتے ہیں، ماں کو راضی کرتے ہیں، لیکن باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جہاں ماں کی اطاعت کرتے ہیں وہاں باپ کی تابع فرمانی بھی کریں، وہاں باپ کو بھی راضی کریں۔ جب دونوں ہستیاں راضی ہوں گی تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ حضرت علامہ اقبال کی والدہ کا جنازہ اٹھتا ہے، اقبال دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ اقبال قومی شاعر نہیں ہے، اقبال ایک مفکر کا نام ہے، اقبال ایک صوفی کا نام ہے، اقبال ایک درویش کامل کا نام ہے، اقبال ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کا نام ہے، اقبال ایک بہت بڑے مفکر کا نام ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اقبال کی شخصیت پہ گفتگو کروں یا اس موضوع کو والدہ کے موضوع کو لے کر چلوں۔ اقبال علیہ الرحمہ کی والدہ کا جنازہ اٹھتا ہے، اقبال دیواروں کے ساتھ دھاڑے مارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے قریبی دوست قریب ہوئے، کہا اقبال بڑا اونچا مقام ہے تیرا، یہ وقت تو سب پہ آنا ہے، ایک نہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو تو حکیم الامت بھی ہے، تو شاعر مشرق بھی ہے، تو مفکر بھی ہے، تو علام بھی ہے، تو ڈاکٹر بھی ہے، تو صوفی بھی ہے، تو شاعر بھی ہے۔ میرے اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اقبال نے فرمایا تھا سارے القابات ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مجھے مل جائیں گے، پر جو مزہ ماں کے بالی کہنے میں تھا نا، آئے ہائے ہائے، میری ماں جب مجھے بالی کہہ کر پکارتی تھی، کوئی ڈاکٹر کہے گا، کوئی صوفی کہے گا، کوئی علامہ کہے گا، سارے القابات مل جائیں گے، پر جو مزہ ماں کے بالی کہنے میں پیار میں تھا نا، وہ مزہ مجھے دنیا میں کہیں سے مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔